अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने सूरह बकरा की आयत 40 ता 46 40 to 46 किया है। बड़े क्विक क्वेश्चन ताकि हम एक रिवीजन कर लें और फिर आगे चलें। सबसे पहला सवाल है, ये जो आयत 40 जब कल मैंने आपके सामने पढ़ी है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ये अल्लाह ताला किस नेमत का जिक्र फरमा रहे हैं बनी इसराइल के लिए? वो जो दुनिया की इमामत बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अगर हम इसको यूं कहें कि अल्लाह ताला ने किस कसरत से उनके अंदर अंबिया भेजे और वो अंबिया उसी याद दहानी के लिए थे, लिहाजा असल में तो किसी कौम की फजीलत उसके अंदर कितने अंबिया आए, ये है बड़ी बात। अच्छा, ये अंबिया का आना क्यों फजीलत है भला, जल्दी बताएं। सर, अल्लाह का राब्ता इंसानों से होता है ताकि हाँ, लोगों की रहनुमाई होती रहे। अंबिया के वास्ते से। लाके ऐसा राब्ता जिसमें लोगों की रहनुमाई, ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का। अच्छा, उसके बाद है औफु बेअहदी उफे बेअहदिकुम, मेरे साथ तुम्हारा जो ऐद था उसे तुम पूरा करो तो मैं तुम्हारे साथ जो ऐद है उसको पूरा करूंगा। इसका क्या मतलब है? यानी मुझे रब मानो, मेरी इबादत करो, और हाँ, जब तुम पूरी तरह से अताअत करोगे तो जन्नत दूंगा, ये मेरा वादा ये अच्छा, और ये मशरूत वादा है कि अगर दुनिया में तुम अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा करोगे तो आखिरत में अल्लाह का वादा है कि वो जन्नत देगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस बात की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन सर, हम सबको। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, और फिर कहा व इय्या फरहबून, और मुझी से डरते रहो। अल्लाह ताला क्यों कह रहा है कि मुझसे डरो? वजह क्या है? वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। शाबाश इसके डॉक्टर साहब, लिए बड़ी जबरदस्त बात की आपने। वो सजा देने पर भी कुदरत रखता है, वो हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और अजाब देने पर भी कुदरत रखता है, और उसका वायदा सच्चा और पक्का और बरहक है। लिहाजा बड़ी प्यारी आयत में से है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मेरा वादा पूरा करो। ये बनी इसराइल के लिए नहीं, ये हर उस कौम के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाए, मुसलमानों के लिए भी है। कोई सवाल? आयत 40 पर 41 में चलते हैं, और 41 में अल्लाह ताला कहते हैं व आमनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, उस चीज पर ईमान लाओ जो तुम्हारी साबका सारी तालीमात की तस्दीक करती है। गोया कुरान मजीद वो किताब है जो सबका जितनी भी किताबें हैं, हजरत साहिफ इब्राहिम हो, यूसुफ मूसा हो, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, कोई किताब हो, उसका सारों का जो अहकामात का सिलसिला है वो सब के सब का मौजूद है कुरान करीम में। तो यहाँ दावत दी गई है बनी इसराइल को कि ये चांस फिर तुम्हें दिया जा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, कुरान नाजिल हो गया है, लिहाजा अब तुम ईमान लाओ इस पर। और फरमाया वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और तुम पहले ही इनके मुनकर नहीं हो जाना। अच्छा, ये क्यों कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम पहले मुनकर ना हो जाना? जल्दी बताएं। अच्छा, कि बड़े गौर डायरेक्ट से। तुमको किताबें नाजिल हो रही हैं और तुम उनकी इत्तिबा नहीं कर। नहीं डॉक्टर साहिबा, बात यह है कि उनके अंबिया ने उनको बताया था, हजरत मूसा ने, हजरत ईसा ने, कि एक नबी आएगा, और वो नबी जो है वो पूरी दुनिया में दीन का जो है
وہ اس کو پھیلا دے گا۔ جب تمہیں پتہ ہے تو تمہیں سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم پہلے کافر بن جاؤ۔ تو یہ انہوں نے اپنی امتوں کو سمجھا دیا تھا۔ اس لیے اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں پہلے اب تمہارے انبیاء نے تمہیں کہا، تورات نے کہا، انجیل نے کہا، موسیٰ نے کہا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لہذا اور آگے ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ کیا مطلب ہے؟ اب بڑے غور سے سنیں، بات کو سمجھا کریں ورنہ سوال کیا کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آیات کا مطلب ہے احکام۔ اچھا، اللہ کے احکامات کی اگر پورا کرے انسان تو اس کو کیا ملے گی بلا؟ جنت ملے گی۔ اچھا، جنت کی کوئی قیمت اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی نعمت کہ جس کی قیمت کا کوئی بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں دنیا پرستی کرے اور دنیا پرستی کے نتیجے میں اللہ کی کتاب کی نافرمانی کرے، اس کے احکامات کی نافرمانی کرے، تو وہ دنیا پرستی بڑی تھوڑی قیمت ہے اس جنت کی قیمت کے مقابلے میں، جس کے اندر بے شمار اور لا زوال نعمتیں ہوں گی۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ وہ بالکل وہی بات کہ تم نے پورے دین کی جو ہے وہ اس کو بجا لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تھی 41، اور اب میں آپ کے سامنے 42 آیت بیان کر رہا ہوں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڈ نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی یہ بنی اسرائیل نے یہی کیا کہ اللہ حق صرف اللہ کا حکم ہے۔ دنیا میں پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے مال کے لیے اللہ کی دین کو جو ہے وہ چھوڑنا۔ گڑمڑ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حق کے اوپر آپ باطل کی طے چڑھائیں اور پھر لوگوں سے کہیں کہ دیکھیں یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان وہی کچھ ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کر کے دکھایا، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں، اور کبھی کوشش نہ کریں کہ اپنی دنیاوی مفاد کے لیے جیسے منافقین یا ان کے یہود کے علماء کرتے تھے کہ وہ حق پر باطل کی طے چڑھا کر اور پھر کہتے تھے یہ حق ہے۔ نعوذ باللہ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے تم حق کو جو ہے اس کو چھپاؤ مت۔ وجہ کہ جتنے ان کے علماء اور احبار اور رہبان تھے، اہل کتاب کے، یہودیوں کے، نصارہ کے، وہ حق کو چھپاتے تھے، حق کو بیان نہیں کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج جو لوگ چندہ دیتے ہیں مسجدوں کو، تو مسجد کے امام ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بھائی تم کمائی کرو تو حلال کی، اور اس میں سے دو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ حرام نہ اللہ قبول کرتا ہے کوئی، حتیٰ کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہے آدمی کو نماز جیسا عمل کرتا ہے، لیکن کپڑے اگر حرام کے ہیں تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور یہ سارے احکامات ہمارے لیے بھی۔ بے شک۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب آیت 43 میں ان کو حکم دیا گیا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اس رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا؟ ایک تو یہ حکم ہے ان کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور حکم کہاں دیا ہے جہاں پہ ہمیں بالکل سند کے ساتھ آیت بتائیں۔ سر جی توبہ کی 103 آپ نے بتائی۔ آیتیں پھر
आप कितने बंदे बोल रहे हैं? एक बंदा बोले। आयते भी आयते बिर जो है वो नेकी की तारीफ है डॉक्टर साहिबा, वो हमारे लिए है, उनके लिए तो पहले थी। अब सुने सुने बड़े गौर से, और ये लिखा करें ताकि आप हतमी दलील लेके आए। हतमी दलील के उनको अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा, लिखें सूरह ताह की आयत 114, मैंने कल लिखवाई है आपको, आप नहीं पढ़ते, दोबारा देखते नहीं हैं। आयत सूरह ताह की 114 में अल्लाह ताला कहते हैं हजरत मूसा को डायरेक्ट, इन्ननी अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। तारफ करा रहे हैं अल्लाह ताला अपना मूसा अलैहिस्सलाम को, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इलाह मबूद नहीं है, फाबुदनी, लिहाजा सिर्फ मेरी इबादत करो, व अकिमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये डायरेक्ट हजरत मूसा को हुक्म है, और बिल्कुल वही चीज जो आयत 43 में पढ़ रहे हैं, ये बनी इसराइल को हुक्म है, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकाऊ मर्राकी। इसलिए कि अगर ये दो काम करेगा, जिसको अल्लाह पर ईमान और यकीन है कि नमाज कायम करेगा, 5 वक्त की नमाज में अल्लाह को याद, उसका जिक्र, उससे दुआ मांगेगा, और ज़कात देगा, तो पसंदीदा माल जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो इस बात का सबूत देगा कि अल्लाह से वो मोहब्बत उससे बढ़कर है उस माल से। नंबर 2, ये ज़कात की बरकत में से है कि क्या, कि आपके रिस्क में भी इजाफा होगा, और वो माल देने से आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ेगी, ईमान बढ़ेगा, और इस तरह हिदायत ज्यादा होगी। बहुत अहम आयात हैं। कोई अच्छा, उसके बाद वर्कऊ मर्राकीन, एक तो रुकू है अल्लाह के सामने नमाज में जैसे झुकते हैं, लेकिन यहाँ कि आप एक तो का नमाज बा जमात का इंतजाम करें, और दूसरा हर मामले में अल्लाह के सामने झुकना सीखो, सिर्फ उसी के हुक्म के की फर्माबरदारी करेंगे, जैसे इनके रोमान और वो लोग करते थे, वो नहीं करेंगे, बल्कि हर मामले में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे। ये तो थी आयत नंबर 43। कोई सवाल आपका? अच्छा, अब उनके अंदर एक बुराई थी जो आज हमारे अंदर भी मौजूद है। बना क्या है, पहले हम अपने अंदर देखें। हम कहते हैं कि सारी दुनिया मोमिन बन जाए, लेकिन अपने आप को हम किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। ये आज हर मुसलमान के दूसरे दूसरे अच्छे बन जाएं, वो भाई दूसरे बच्चे बन भी जाएंगे तो जन्नत तो उनको मिलेगी, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम खुद अच्छे बनो पहले, फिर दूसरों को नसीहत करो। और यहाँ बनी इसराइल का वो तरीका बताया जा रहा है। क्या करते थे? अतामुरून अन्नास बिल बिर्र, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बिर का हुक्म देते हो, व तनसौना अनफुसकुम, और खुद अपनी जात को भूल जाते हो, व अंतुम ततलून अल किताब, और हालांकि तुम किताब का मुताला करते हो, पढ़ते हो, तिलावत करते हो, किसकी? तौरात की, इंजील की। अफला ताकिलून, इतनी बात नहीं समझते कि सबसे पहले इंसान खुद अपने आप को ठीक करे और दूसरों को हुक्म दे। लेकिन जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेगा, अल्लाह की ताईद नुसरत दुनिया भी नहीं मिलेगी और आखिरत में जन्नत भी नहीं मिलेगी। ये थी आयत 44। कोई सवाल? अच्छा, यहाँ बिर का माना मैंने आपको बताया है कि बिर का मफहूम ये है कि इफ़ाए अहद, अहद को पूरा करना, अल्लाह ताला की वफादारी करना, और दुनिया सारी अल्लाह ताला के और मखलूक के हुकूक, ये नेकी की बड़ी जामे डेफिनेशन है बिर। और ये जो आयत मैंने आपको सूरह माइदा की 2 लिखवाई है, तावनु अल बिर्र व तक़वा, हर वो काम जो बिर हो, इफ़ाए अहद, वफादारी, अदाए हुकूक, उसमें मदद करो। व तकवा, जो कामों तकवा के काम हो। वला तावनु अलल इस्म वल इदवान, और उदवान, और ना बिल्कुल तावन ना करो किसी गुनाह के काम में। आज आप देख रहे हैं किस कदर गुनाह के कामों में हम तावन कर रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह, और ज्यादती के कामों में। अल्लाह माफ करे। ये तो आयत 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत
اہم احکامات ہیں یہاں جو بنی اسرائیل کو دیے گئے، اور انہوں نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے بارے میں نے آپ کو لکھوایا ہے، ہینڈ آؤٹ بھی بھیجا ہے کہ صبر ہوتا ہے نیکی کرنے پر جو صبر چاہیے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز جو منافقوں پر بڑی بھاری ہے، اچھا یہ نماز اس وقت بندہ پڑھے گا اور نماز سے جو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ پھر انسان کو صبر کے لیے اور اس کو صبر میں مدد دیتا ہے۔ تو نیکی پر صبر، برائی کرنے سے رکنے پر صبر، اور دوسرے جتنے بھی انسان پر مشکلات مصیبتیں آتی ہیں، جب آیت البر پڑھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے بہترین صبر کی مثال دی ہے کہ تم لڑائی میں اور اس موقعوں پر صبر کرو جہاں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ انہا لکبیرۃ، یہ بڑی مشکل چیز ہے صبر، لیکن کن کے لیے آسان ہے؟ جو خاشعین ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہوگی، میری اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، یہ ہے اس کا ڈر کہ اس پیشی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کا اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ پلٹنا ہم نے اپنے رب کی طرف ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ان کو اندر ہوں گی کہ آخرت کا یقین اور رب کی طرف پلٹنا، ڈرے گا اللہ سے، ڈر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا اور جن سے منع کیا اس سے رک جائے گا۔ یہ تھی آپ کی 6 آیات جو کل ہم نے پڑھی ہیں۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو، ورنہ ہم آگے چلیں۔ شاباش۔ کوئی سر سوال بہت نہیں ہے؟ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ اجر دے، بس۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 47 پر۔ یہ بالکل سارا بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ احکامات کا ذکر ہے جو ہم نے 6 آیتیں پڑھی ہیں، 40 سے لے کر 46 تک، بلکہ 7 آیتیں ہیں بنتی ہیں۔ اور اب آیت 47 سے 60 تک اللہ تعالیٰ کے کیا احسانات رہے ہیں بنی اسرائیل پر، ان احسانات اور ان انعامات کا ذکر ہے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے امت مسلمہ پر اس سے بھی زیادہ احسان اور انعامات کیے ہیں، رکھے ہیں، اور یہ آپ نے سمجھنا ہے تاکہ اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ان انعامات کی وجہ سے جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسا پکڑا ان کو، کتنا ذلت اور پستی ان کو دنیا میں نصیب ہوئی جو آج بھی ہے، کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اور بالکل آپ دیکھیں تو ہمارا معاملہ بھی وہی ہے، ہم بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں، اور حکمرانوں اور ججز اور اہل دولت کو دیکھیں کہ وہ سارے کافرانہ کام دھڑلے سے کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے جو ان کو عہدے دیے یا اللہ نے مال دیا وہ آزمائش ہے دنیا میں۔ آپ ذرا بڑے غور سے سنیں، آیت 47 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ انی اے سر جی، بنی، زبر جی ہے حمزہ پر، انی۔ انی، ساری انی، جی ہاں بالکل انی کہا آپ نے، صحیح کہا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اب آپ کو بالکل سمجھ میں آنا چاہیے، جو میں نے 18-19 پیجز بھیجے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ اذکروا نعمتی، تم یاد کرو اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ ان کو نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ یقین مانیں، بنی اسرائیل ہوں یا آج کی امت مسلمہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسان ہے ان کو اگر یاد کریں تو ہم ان کو سمجھیں، اس احسان کو سمجھیں تو انسان بالکل اللہ کے سامنے مطیع و فرمانبردار بن جائے، اس کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہیں اس کی۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم پر سارے جہانوں سے زیادہ
تمہیں فضیلت دی. یہ فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے، اور آپ اچھی طرح نوٹ کریں، یہ فضیلت دنیاوی انعامات کے علاوہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کوئی نبی آپ کے اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے جو ہمیں اللہ کی ہدایات کو یاد دلائے، جو اللہ ہم نے فطرت کے اندر اللہ نے پہلے رکھ دیا ہے، اور وہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نیکی کو بھی جانتے ہیں، برائی کو بھی جانتے ہیں، نیکی کو پسند کرتے ہیں، برائی کو سے ہمیں نفرت ہے. اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نفس دیا ہے وہ نفس لوامہ ہے، جو برائی پر ٹوکتا ہے اور نیکی پر شاباش دیتا ہے. یہ سب چیزیں اچھی طرح سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس خاص کر کس نعمت کا ذکر کیا؟ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں اس پورے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. اتنے انبیاء بھیجے کہ حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر آپ ایک سلسلہ ہے انبیاء کا جو بنی اسرائیل میں آیا ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ زمین اور آسمان کا رابطہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جو حکم نازل فرماتے ہیں وہ نبی اپنی زبان سے بھی بتاتا ہے، اور پھر ایک کتاب بھی اس پر نازل ہوتی ہے. اگر اس پہ کتاب نازل نہیں ہوئی تو اس سے پہلے نبی کی کتاب اس پر لازم ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نبی تھے، لیکن تورات تو صرف نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ پر، اور حضرت ہارون جو تھے وہ بالکل پابند تھے کہ اسی شریعت پر عمل کریں. اچھا، یہ تھی آیت 47. اور یہاں ایک چیز آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے. بھلا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، جو شریعت بھیجی، اس میں آج وہ سارے کے سارے احکامات قرآن میں آج موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مصدق لما، تو یہ تصدیق کرتا ہے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں. لہٰذا ایک ایک چیز جتنی کلیئر قرآن میں ہے اتنی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات قرآن کی فضیلت کیا ہے بھلا؟ ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ مصدق لما جو معکم، جو تمہارے پاس ہے اس سب کی تصدیق قرآن کرتا ہے. لیکن ایک اور بہت بڑی فضیلت قرآن کو حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی اس میں اللہ رد و نے بدل تعالیٰ نہیں نے کر محفوظ سکتا. لیا ہے. اب آپ اس کی اتنے بندے حفاظت کا بولتے ہیں ذمہ مجھے اللہ نے لیا. جی سر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. بالکل، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اس کتاب کی حفاظت بھی، کیونکہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے، آخر تک اس کی حفاظت جو اللہ نے لی ہے نا، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. میں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جہاں بھی نماز پڑھی تو مولوی صاحب اسی زبر زیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے جو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جب آپ نماز میں جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ یہ بالکل وہی کتاب اسی زبر زیر کے ساتھ. لہٰذا اللہ نے جو امت مسلمہ پر فرض کیا، جس طرح اس کتاب کی ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، آپ دیکھیں جیسی نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالکل آج بھی اسی طرح کامہ فل اسٹاپ کے ساتھ محفوظ. اللہ اکبر! کتنا بڑا بدبخت ہوگا مومن جو ایمان لا کر اس کتاب کا حق ادا نہیں کرے گا. جی سر، اور اگر شروع سے دیکھیں تو کیسے جیسے نزول ہوتا ہے تو کہاں کہاں لکھی جاتی تھی، پتوں پہ، اللہ نے وہ تو پہ، بالکل اور آپ اس کے کہہ رہے ہیں باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا کیسے نزول محفوظ سے لے کیا. کر آخری دم تک حفاظت کا. جزاک اللہ. اچھا، اب یہاں جو احسانات ہیں، اس احسانات میں اس آیت 47 میں کیا احسان اللہ نے کیا، کیا انعام خاص تھا بنی اسرائیل پر؟ جلدی بتائیں. سر انبیاء کا تسلسل سے آنا ان پر ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، انعام نہیں تھا. اور ارم دین آپ ذرا کی امامت.
سر جی دین کی امامت دی اللہ تعالیٰ نے. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس آیت میں آپ دنیا کی امامت کی بات کریں جو آگے آئے گی. آپ آیت کے اندر رہا کریں، آیت کے اندر دیکھیں کہ اس ایک آیت میں یا اللہ نے کہا سب سے بڑا فضل نمبر 1 جو ہے وہ آیت 47 میں ہے، انی فضلتکم علی العالمین. یہ ہے اللہ کا انعام. باقی کو آپ جب آئیں گے تو ہم بیان کریں گے. خدا کے لیے آپ کسی اور آیت کو یہاں کوٹ کرنے سے پہلے اس آیت کو کلیئر کریں، لوگوں کو سمجھا دیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو 10 آیتوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر. ہاں، اس کو اپنی اصلاح کریں تاکہ ہم بالکل ٹو دی پوائنٹ رہیں. اچھا، یہ تھی آیت 47. اب آتے ہیں آیت 48 میں. تو 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، میں اور آپ کانپ جائیں. اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا برابر کام نہ آئے گا. ہائے ہائے ہائے. اگر جب آپ پڑھتے ہیں نا سورہ اب بس جو 80 نمبر پر ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اللہ اکبر، کتنا سخت دن ہوگا قیامت کا. اللہ فرماتے ہیں سورہ بس میں کہ اس دن انسان اپنی ماں، بہن، بھائی، بھاؤں سے بھاگے گا جن کو دنیا میں اتنا عزیز تھا کہ ان کے لیے اس نے دھاندلیاں بھی کی، وہاں انہی کو چھوڑ کر بھاگے گا. اور یہاں ان سے کہا کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا. اور آگے دیکھیں ولا یقبل منہا شفاعہ، اور کسی کی طرف سے سفارش قبول نہ ہوگی. ولا یؤخذ منہا عدل، نہ اس سے کوئی فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا. ولا ہم ینصرون، نہ کوئی مدد آئے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس شخص نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا، اللہ کہتے ہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اب آپ جہاں 4 چیزیں دیکھیں کہ پہلی چیز کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ جو کافر یا جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص مجھے چھڑا لے گا، بھئی اس کو تو اپنی پڑی ہوگی. ایک دوسرا ولا یقبل منہا شفاعہ، کوئی سفارش ان کے قبول نہیں کی جائے گی. کن لوگوں کی؟ وہ لوگ جو اللہ کے لیے یہاں منکر تھے، کوئی چھڑا نہیں سکے گا کسی کی سفارش کا. ولا یؤخذ منہا عدلا، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ چھوٹ جائیں. جو مال و دولت دنیا میں رہ گیا نا، اس وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اور فدیہ دے کے بھی چھوٹنا ناممکن ہوگا. اور پھر ولا ہم ینصرون، اور کوئی مدد بھی ان کو نہیں پہنچے گی. اب مجھے بتائیں یہ 4 چیزیں جو یہاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کافروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہمارے اعمال بھی اللہ قبول فرمائیں گے. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا بھی، اس سفارش کا بھی، جو قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارش، صرف یہ مومنین کو حق حاصل ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ آیت 48 کس قدر زبردست آیت ہے کہ وہاں جو دنیا میں اللہ کا منکر رہا، جو اللہ کا دنیا میں نافرمان رہا، اس کی کیا حالت ہوگی. اس لیے ڈرو اس دن سے. کیوں؟ وہ دن بہت سخت ہوگا. ایک حاکم ہوگا اللہ تعالیٰ، صرف. کوئی یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہوں گی جہاں پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، جہاں سے وکیلوں کو، ججز کو، فلاں کو پیسہ دے دو. کوئی وہاں ایسی چیز نہیں ہے. عدل، اور عدل بھی اپنی پوری ٹھیک ٹھیک حیثیت سے. اللہ کا نام ہی العدل ہے، سراپا عدل. سبحان اللہ. کوئی سوال آیت 48 کے بارے میں؟ شاباش. سر یہ جو عدل ہے یہاں پر
جزیہ کے معنوں میں آیا ہے؟ جی یہاں دیکھیں نا، آیت کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں نا اور آیت کے اندر رہتے ہیں تو ولا یقبل منہا عدل، تو ان سے کوئی جزیہ یا کوئی پیسے کے عوض ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. دیکھیں نا، عدل کا معنی تو انصاف ہے، لیکن یہاں کیونکہ آیت پیچھے سے چل رہی ہے کہ وہاں کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا تو پیسہ بھی کام نہیں آئے گا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے، عدل اگر دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکیں گے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے ناظرہ بھابی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پیسہ بھی دے کے وہاں چھوٹنا چاہے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں کیونکہ اس کو خیال تھا کہ یہ جہاں اللہ نے مال دیا وہاں بھی اللہ میرے پر مہربانی کرے گا، جیسے امیر لوگ سمجھتے ہیں، تو وہاں اللہ کہہ کتنی رہے ہیں سخت تنبیہ ہے سر یہاں پہ نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر عدل کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، کوئی بدل؟ عدل کا یہ بھی معنی دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. عدل جہاں لفظ استعمال ہوا ہے نا آیت کے اندر، وہاں آپ دیکھیں گے، یہاں جب اس عدل کا معنی دیکھیں گے تو یہاں کہ وہ چھوٹ جائے کوئی چیز دے دلا کر، ناممکن. یہ ہے آخرت جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. آیت 48 اگر کلیئر ہے تو میں جی. سر وہاں کا عدل بھی بہت سخت ہے نا، بدلے میں کیا دینا پڑے گا؟ اپنی نیکیاں. ہاں، یہ آپ نے بات ٹھیک کہی. اگر کسی کا حق مارا ہے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب فیصلہ فرمائیں گے عین عدل کے مطابق، تو آپ اس کو تو کمپنسیٹ کرنا ہے نا. تو اگر آپ کی کوئی نیکیاں ہوں گی تو اس بندے کو دے دی جائیں گی، اور اگر کوئی آپ کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا بھلا؟ جلدی بتائیں. اس کے گناہ ہمارے حق میں ڈالے جائیں گے. اس کے گناہ آپ کو جائیں گے تو مزید گناہ آپ کے بڑھ جائیں گے. تو وہاں معاملہ اس قدر خوف کھانے کا ہے کہ میں آج تیاری کر لوں، ابھی تیاری کر لوں کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، گناہوں کی سچی معافی مانگ لوں. اور یہ سر اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اتنا کلیئر کٹ سب کچھ سمجھا دیا ہر طریقے سے، لیکن انسان پھر بھی بگڑا ہوا ہے. تو بگڑا ہوا تو نقصان اپنا کر رہا ہے. اپنا ہی اللہ کا کر رہا ہے تو سر، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ نے تو دیکھیں نا، اس نے کمال اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات جیسے آپ نے کہا کھول کے سمجھا دی. عمل کریں گے فائدہ ہمارا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے عین حق کے مطابق. بڑی اہم بات ہے، اس کو پوری طرح سمجھیں. یہ آیات اس طرح کہہ دینا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے کتنی نا انصافی ہے، کتنا ظلم ہے. جی ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہو یہاں پر کہ اس آیت کو سورہ بقرہ کے اندر 3 دفعہ جو ہے لایا گیا. تو ایک آیت 123 ہے اور ایک آیت 254 ہے جس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں میڈم، یہ اچھی طرح سمجھیں. اور اصول اللہ کے یہاں اتنے برحق ہیں، اور یہاں ریپیٹیشن سے انسانوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہ ہے قانون، یہ ہے اصول، اللہ اس کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا. بات کو سمجھیں آپ. جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے وہ زیادہ بار دہرائی جاتی ہے. دہرائی جاتی ہے تاکہ لوگ، اللہ تعالیٰ تو انسانوں کا خالق ہے نا. نفسیاتی طور پہ آپ اپنے بچوں کو 6-7 دفعہ کہتے ہیں یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو پوری طرح بات سمجھا دیں. یہ تھی آیت سر جی 40. جی جیسے نفسیاتی طور پر آپ نے کہا ہے نا کہ دنیا میں تو ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جان کے بدلے جان ہو جائے گی، اور یا کسی کے بدلے فدیہ دے کر تو چھڑا لیا جائے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے کلیئرلی بتا دیا کہ ایسی وہاں پر کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بات کے نیکیاں ہی صرف. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا ہے. اور جیسے ہماری بہن نے کہا کہ یہ اصول 3 جگہ، تاکہ انسان قیامت کے دن
کچھ بھی نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اللہ نے دنیا میں سارے اصول کھول کھول کے بیان کر دیے. اچھا اب چلتے ہیں آیت 50 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے سمندر کو نہیں پھاڑ نہیں سر جی اس 49 نجانا پہلی ہے سر 49 یہ پڑھنی والی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. اوہ ساری ہاں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یہ سارے احسان بیان ہو رہے ہیں جو اللہ نے کس پر کیے؟ بنی اسرائیل پر. پہلا احسان یہ تھا، پہلے میں نے آپ کو لکھوایا تھا، آپ لکھ لیں وہاں پہلے پہ لکھیں انی فضلتکم علی العالمین. یہ نمبر 1 احسان تھا، اور یہ ہے نمبر 2 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب تمہیں آل فرعون سے نجات دی. اور آگے لکھا یسومونکم سوء العذاب، اور وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، برے عذاب میں. کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بیٹوں کو تو زندہ رکھتے تھے، ساری بیٹوں کو تو قتل کرتے تھے لیکن بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، کیا مطلب ہے؟ بیٹیوں کیوں زندہ رکھتے تھے فرعونی؟ اپنی کنیزیں بنانے کے لیے، بالکل ان سے کام وام، ہاں گھر تاکہ کا ان کی کام، نسل بھی نہ، کنیزیں مردوں کو بنانے مارتے کے تھے لیے. تاکہ ان کی بالکل آپ نے نسل نہ ٹھیک کہا. چلے. ایک منٹ، لیکن سب سے بڑا کام کہ ان سے گھر نوکرانیاں ان کو چاہیے تھیں، وہ تو حکمران تھے. لہٰذا آپ دیکھیں قرآن کس طرح اس صورتحال کی منظر کشی کر رہا ہے. یسومونکم سوء العذاب، تمہیں شدید عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہارے لیے تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. آج آپ سوچیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو یہ کتنی بڑی اذیت ناک صورتحال ہے. لیکن پروردگار نے جب نکالا، کیسے نکالا؟ فرعون غرق، لشکر غرق، اور حضرت موسیٰ پار کر گئے. تو کمال نہیں دیکھیں آپ کہ اللہ اس دنیا کو بالکل دیکھ رہا ہے. ظالم یہ نہ سمجھیں کہ طاقت ہمارے پاس آ گئی ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں. آپ فرعون کا دیکھ لیں مثال، اس لیے قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کی لشکروں سے کس طرح اللہ نے حفاظت فرمائی. یہ نمبر 2 احسان ہے. کوئی سوال آیت 49 پر؟ اب چلیے 50 میں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ کر راستہ بنا دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تو نجات دی، سمندر سے بخریت نکالا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی اور ان کے لشکروں کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. رب کا کرم دیکھیں کہ وہ دکھا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے اور اس کے لشکر ڈوب رہے ہیں. لہٰذا آج بھی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں کس طرح اللہ نے ان کو پکڑا ہے. آپ غور فرمائیں کہ جنرل مشرف نے کتنا پیسہ لیا امریکہ سے. ہم نے کتنے بغیرت ہیں کہ ہم نے عافیہ صدیقی کو بیچا اور مجاہدین کو ان کے حوالے کیا. لیکن اور پھر آپ مسجد کا، لال مسجد کا ظلم دیکھیں، پھر اینڈ دیکھیں پلیز، اس کا اینڈ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو ایسی مرض لگائی کہ اس کو دوائی نہیں مل سکی. عبرتناک انجام تھا اس کا سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ہر سر فرعون فرعون اور ہر مشرف کا انجام سے سبق لینا چاہیے. یہ ہمارے رب نے ہمارے سامنے نمونے رکھ دیے ہر زمانے میں، لیکن کاش کہ ہم اس سے سبق لیتے. جی سر. سر اچھا فرعون نے کتنے بچے ذبح کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کر رب کے کے دکھایا. ہاں، لیکن ہم یقین نہیں کرتے. اگر یقین کرتے نا تو آج ہم فرعونی اور مشرفی عمل نہ کرتے. جی سر. لہذا یہ اصل بات جو ہے وہ عبرت پکڑنے کی ہے. عبرت وہی لوگ لیتے ہیں جن کو اللہ عقل والا اولو الالباب کہتا ہے، جو ان سے سبق لے کر رائے راست پہ چلتے ہیں، اور وہ رائے راست صراط مستقیم جو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، جہاں انسان ہمیشہ دائمی زندگی، بے مثال و لا زوال انعامات. اللہ اکبر. اللہ مجھے بھی اور آپ کو تو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اصول کے لیے کوشش کریں. آمین ثم آمین. آمین. یہ نمبر 3 سر آج احسان. کے فرعونوں کو یہ باتیں نہیں یاد آتی کہ یہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ہر فرعون کا انجام کیا ہے. یہ آج کے فرعون جو ایک بات یاد رکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ایمان ہی وہ دولت ہے جو بندے کو رائٹلی گائیڈ کرتی ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے نا تو پتہ ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وہ بے وقوف تھا، ہم عقل مند ہیں. نعوذ باللہ. ہر ظالم یہی سمجھتا ہے کہ میں اقتدار علاج ہے، دولت میرے پاس ہے، اقتدار میرے پاس ہے. یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے، چند روزہ ہے، اور بندہ اس کا کبھی اس کا دماغ خراب نہ ہو. شیطان اس کو آپ پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے وہ جو آیت 30 سے 39 جو ہم نے پڑھی ہیں کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا، بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ وہ تو مشرف تو بے وقوف تھا، تم بڑے عقل مند ہو، تم بالکل اللہ کے قابو میں نہیں ہوگے، تمہارا اقتدار کتنا بلند ہے. نعوذ باللہ. جی لہذا سر. اس ایمان کو بڑی نعمت سمجھیں میں اور آپ کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس دنیا کی حقیقت کھول کھول کے قرآن میں بیان کی ہے. سر یہ آج کے یہودی جو ہیں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بات. سر یہودی اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں. ذکیہ صاحبہ اور ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں، یہ نماز جو چھوڑی ہے نا یہودیوں نے، اور آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری. یاد انسان اسی وقت کرتا ہے جب ہم نماز، اقامت نماز، اور پھر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں مال کو. یہ دو چیزیں آپ کو اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، اور جب یہ چھوڑ دیتی ہیں قوم، چاہے وہ اس وقت کے بنی اسرائیل ہوں یا آج کے نام و نہاد مسلمان ہوں. آپ مجھے بتائیں کوئی فرق ہے؟ بتائیں مجھے. استغفر اللہ کوئی استغفر فرق نہیں، بلکہ شاید ہم ان سے زیادہ برے ہیں. اس لیے کہ جتنا اللہ سے دور ہوگا بندہ اتنا ہی لعین ہوگا، اللہ کی لعنتیں ہوں گی، اور وہ بالکل جہالت اور اس میں ڈوب جائے گا. اچھا، آیت 50 پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بالکل اللہ کس طرح دیکھیں قرآن کا وہ دیکھیں طرز تخاطب. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سر سمندر کو پھاڑ. 51 ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40. ابھی میں اس کو پڑھ تو لوں، میں بتا تو دوں آپ کو. اچھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، راستہ دے دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم وہاں سے نجات حاصل کی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے. آج آپ دیکھیں کہ فرعون کس طرح، اس وقت کا فرعون اور آج کا نیچن ہاؤ دونوں ایک جیسے ہیں. تو کیا آپ کا خیال ہے اس کا انجام مختلف ہوگا؟ یقیناً کائنات اللہ کی ہے، وہ عدل قائم کرتا ہے،
اس نے ان کو آزما رہا ہے، اور بالآخر ان کا انجام بالکل فرعون جیسا ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال فرعون جیسے ہیں، اور اللہ فرعون سے بھی برا اللہ پاک ان کا انجام فرعون سے بھی برا کرے۔ ہاں لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا، فرعون تو بچے کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا تھا، لیکن انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ لہذا یہ ہے وہ چیز جو اس صورت میں یہ احسان نمبر 3 ہے، یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا، ایک ہے انی فضلتکم العالمین، اور دوسرا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور تیسرا کہ اس کو غرق کیا، اور آپ سارے بنی اسرائیل، وہ سارے فرعونی، ساری حضرت موسیٰ کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور اس کے لشکروں کو کس طرح اللہ نے غرق کیا۔ آیت 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کی قرارداد پر بلایا، اللہ نے ان کو بلایا کوہ طور پر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے، کہ شرک جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بچڑا جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا کہ وہ گوشت کھائیں، وہ اس کو جانور جب بیل بن جائے یا گائے بن جائے تو اس کا استعمال کریں، اس کو آپ نے اپنا معبود بنا لیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ لہذا وہ تو نبی موجود ہے، وہ گیا چلے پر، اللہ نے بلایا 40 دن کے لیے، اور پیچھے سے انہوں نے شرک کی انتہا کی۔ کیوں؟ وہ فرعونیوں کے اندر رہتے اور غلامی کے دور میں انہوں نے یہ سب سیکھا تھا، اور وہ اسی کے کام کر رہے تھے۔ تو لہٰذا قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے، اور ہمیں پوری طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو تھی نا آیت 51۔ آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑی پیاری بات کی، اذ وعفونا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ نہیں، وعفونا نہیں ہے سر جی، ثم عفونا۔ ساری ثم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی شرک کا عمل کر کے بھی اللہ کی کمال دیکھیں۔ یہ ان پر چوتھا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ وہ شرک کر رہے تھے، ثم عفونا، پھر عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور بعد ذالک، اس کے بعد یہ تم نے اتنا بڑا شرک والا جرم کرنے کے بعد پھر تم نے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ کے احسانوں کا شکر جو ہے وہ لازم اور واجب ہے۔ یہ چوتھا احسان ہے اللہ کا ان پر، کہ پھر شرک کے بعد بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ سر جی اس میں جو 40 لیلہ جو ہے، تو اس میں یہ بھی اللہ کا احسان نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلا کر تو پھر وہ تورات دی تھی؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا، نبی موجود، نبی کو اللہ نے بلایا تاکہ ان کو کتاب ان پر نازل فرمائے، اور جو بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کرنا ہے انبیاء کی لیے وہ ان کو ساتھ کریں۔ یہ بدبخت اس کا انتظار کرنا کے بجائے کہ بھائی اللہ کا پیغام لے کے آئے گا، ان بدبختوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بچڑے کو پوجا شروع کر دی۔ لہٰذا وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں آیت کے اندر رہتے ہوئے کہ ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا۔ شرک جیسا گناہ، اللہ کا آپ اندر دیکھیں کتنا مہربان تھا بنی اسرائیل پر، کتنا بڑا انعام ہے۔ اچھا، یہ تو چوتھی میں آپ کو بتائیے نا، آپ ثم عفونا عنکم، اور اگلی 5واں احسان کیا ہے؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، والفرقان، اور فرقان عطا کیا۔ یہ کتاب قرآن بھی فرقان ہے اور تورات بھی فرقان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سر جی مطلب مانا تو یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، دونوں ایسی تھی۔ کتاب کھول کے بتاتی ہے، قرآن ہو یا تورات ہو یا کوئی بھی آسمانی کتاب ہو،
کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. ایک جنت میں لے جاتا ہے اور باطل جہنم کی آگ میں جلاتا ہے. لہذا ان کتابوں کو فرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ حق و باطل کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں. اچھا، تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کتاب بھیجنے کا، نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان ہدایت یافتہ بن جائیں. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کی پابندی اور جن سے منع کیا ان سے مکمل اجتناب، یہ ہدایت ہے. اور کتاب اور نبی بھیجنے کا مقصد بھی انسانوں کی ہدایت ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اپنی فطرت پر قائم رہتے ہیں، وہ فوراً اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس دعوت کے بالکل تحت زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھ لیں ابوبکر صدیق کو، دیکھ لیں آپ اماں ختیجہ کو دیکھ لیں، تو وہ لوگ جو سعید روحیں تھیں انہوں نے فٹافٹ قبول کیا. لہذا ہدایت یافتہ ہونا میرا اور آپ کا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن اور نبی انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں اور انبیاء بھیجے ہیں. اور آخری نبی جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے احکامات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. تو یہ پانچواں احسان ان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب اور فرقان نازل کی. سر یہاں پر فرقان جو ہے وہ توریت کو کہیں گے، تورات کو؟ بالکل بالکل، کیونکہ دیکھیں نا، اس آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان، موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات نازل ہوئی تھی. آیت صاف بتا رہی ہے نہیں بتا رہی؟ جی سر. اچھا، جی سر. آیات 54 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے جو مچھڑے کو معبود بنایا ہے، تم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو، پلٹو اس کی طرف. فقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تم قتل کرو. یعنی اس کا جرم کتنا، جو شرک ہے کتنا بڑا جرم ہے. فقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے مالک کے پاس. فتاب علیکم، پھر وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن کس کے لیے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ فتاب علیکم، جو اس کی طرف تو پلٹتے ہیں. سچی توبہ کرے. توبہ یہ سچی توبہ. ہاں، سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ان اعمال، برے اعمال کو ہرگز نہ کرے اور اللہ کے احکامات پر زندگی استوار کر لے. تو یہ پھر اللہ اسی کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ گناہ گاروں کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ فٹافٹ توبہ کر کے اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سر جی، یہ جو آیا ہے کہ اپنے کو آپس میں قتل کرو، اس کو تھوڑا واضح کریں. اچھا سنیں، یہ کم جرم تھا، اس کے ازالہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، اپنے آپ کو ہلاک کریں اور اللہ سے معافیاں مانگیں. کیوں؟ شرک سب سے بڑا عظیم گناہ ہے دنیا میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی بچڑا کیسے ان کا معبود بن گیا؟ اس میں کون سی خاصیت تھی؟ لہذا یہ جو اللہ کی طرف سے ان کو
آئی نا احکام کے فقتلو انفسکم کہ اپنے جانوں کو خود اپنے آپ کو ہلاک کرو. یہ اس لیے کہ تم نے وہ جرم کیا ہے کہ جس میں تمہیں اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، اس جرم کی سزا میں تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جی سر. اچھا سر جب سنیں، بھی کچھ ایسا ظلم ہوتا ہے تو ایک کرنے والا ہوتا ہے، ایک تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، اور ایک منع کرنے والا ہوتا ہے. 3 گروپ ہو جاتے ہیں. ہاں گروپ تو 3 ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں فقتلو تو انفسکم کا جو سوال آپ نے کیا ہے، وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنی تلواریں خود اپنی گردنوں پر چلا دو. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے جو لوگ اس فتنہ شرک اور گوسالہ پرستی سے الگ رہے ہیں، وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کی گردنیں ہاں اپنے ہاتھوں سے ماریں جنہوں نے قوم کے لیے اس فتنے ارتداد کی راہ کھولی. یہ حکم دینے میں چند عظیم مسلطیں ہیں. اب سنیں، پہلی مسلط کیا ہے کہ اب بڑی تفصیل سے بات ہو رہی ہے، سمجھیں آپ اس کو. پہلی بات کہ ایک یہ کہ اس طرح توبہ نے ایک اجتماعی شکل اختیار کر لی، گویا بنی اسرائیل کے اجتماعی ضمیر نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کیا. یہ ہے سب سے پہلی بات کہ پہلا ان کو جو اس کا کہ ان لوگوں کو بالکل قتل کر دیں جو شرک میں ارتکاب، جو توبہ نہیں کر رہے، تاکہ ان سے قوم پاک ہو جائے. نمبر 2، دوسری بات کہ اس سے توحید کی حقیقی عظمت اور شرک کی حقیقت کراہت پوری طرح واضح ہو گئی. یہ دیکھیں آپ کہ توحید پر عمل کرنے والے کتنے اللہ کے پیارے لوگ ہیں اور شرک کرنے والے کس قدر بدکار لوگ ہیں. تو گویا شرک ایک ایسی بات ہے کہ آدمی کا ہاں دوسری جگہ جب حکم آیا نا کہ بایاں ہاتھ اس کا ارتکاب کرے تو اس کے داہنے ہاتھ پر فرض ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو کاٹ پھینکے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ شرک کا کتنی بری. اور تیسری بات یہ کہ ہر قبیلہ خاندان کے اخیار یعنی خیر پسند لوگ، نیک لوگ اگر اپنے اپنے قبیلوں کے اشرار پر تلواریں اٹھائیں گے تو اس سے خاندانی اور قبائلی عصبیت نہیں ابھرے گی، بلکہ بغیر کسی فتنے کے اندیشے کے بنی اسرائیل کی تطہیر ہو جائے گی. تو یہ 3 کام اگر کریں گے تو شرک کا مکمل انسداد ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو فائدہ ہوگا کہ توحید کا بول بالا ہوگا اور مشرک جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. جزاک اسی اللہ لیے سر، جزاک اللہ، اب صحیح سمجھ آ گئی الحمدللہ. سر جی اس کا ایک یہ بھی تھا کہ 2 گروپ بنا دیے جائیں جو تفسیر میں، تو ایک جو سامنے والا ہے تو اس کو قتل کیا جائے، کہ اپنی جیسے جنگ بدر میں کہ باپ وہ آپ بیٹے جنگ کو. بدر کا یہاں دیکھیں، اس آیت کے اندر بات کریں. جی میں صرف اس کا وہ سینیریو بتا رہی ہوں کہ جیسے وہاں پر بھی اب باپ بیٹے کو مار رہا تھا اور بھائی بھائی کو مار رہا تھا، تو یہاں پر بھی اسی طرح کے قبائل جو اپنے کی عصبیت ختم ہو جائے گی کہ اپنے ہی اپنوں کو ماریں گے تو دوسرے جھگڑا نہیں کریں گے. تو اس لیے 2 گروپ بنا دیے گئے تھے کہ اپنے سامنے کھڑے کر کے تو دوسروں کو مار رہے تھے. نہیں، یہ بالکل شرک کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ انہوں نے شرک کر لیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سزا تو وہی تھی، جنہوں نے شرک کیا ہے ان طریقہ کو مارنے کا. زرساج صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں وہاں غزوہ بدر میں منکر تھے، کافر تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی. جی یہاں ان کا شرک کا ارتکاب ہے، وہ مثال الگ ہے، یہ مثال الگ ہے. جی سر جی. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے آخر میں کہی، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پروردگار کے ہاں بہترین چیز ہے کہ تم جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، وہ اہل شرک کو قتل کر کے ختم کریں، تاکہ قتل کی جو اتنی بری چیز ہے اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے.
اور وہ اہل ایمان کے ہاتھ ہونا چاہیے. کوئی سوال یہاں تک؟ سر یہ پہلا پوائنٹ ذرا ریپیٹ کر دیں، میرا تھوڑا رہ گیا لکھنے سے. اچھا، پہلا یہ ہے کہ اس طرح اس توبہ نے ایک اجتماعی شکل اختیار کر لی، گویا بنی اسرائیل کے اجتماعی ضمیر نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے کاٹ پھینکا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آئیے آیت، یہ تھی 54 اور آیت 55 پہ. وہ اس کو ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا. چلیں تو 55 انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ابھی 1-2 منٹ ہیں، تو کوئی سوال ہے آپ کا ہو تو میں حاضر ہوں. جزاک اللہ سر جی، بہت اچھا لگ رہا ہے. سورہ بقرہ پڑھ کے ہمارے لیے تو بہت ہی اللہ کا احسان ہے کہ واضح طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ ہمیں اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے. سر جی اس میں اور جو آیت نمبر آمین. 54 ہے تو اس میں کون سا پوائنٹ ہوگا جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے کہ ظلم وقت فتوب؟ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہ اسی کی 54 کی. دیکھیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں نمبر وار. یہ جو ہے یہاں ایک اصول اللہ نے بتایا کہ یہاں کوئی احسان نہیں ہے. یہاں صرف یہ بتایا کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اہل شرک کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اپنے معاشرے میں. تو یہاں شرک کی انتہائی قسم کا ظلم اور توحید برحق ہونے کا ایک ہماری بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے. سر احسان تو میرے خیال سے اس میں ہے، وہ اس طرح کے جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کی توبہ قبول ہوئی، اور توبہ قبول ہونا بھی ایک بہت بڑا احسان ہے نا سر. ڈاکٹر صاحبہ ارم صاحبہ، یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. 5واں احسان میں نے آپ کو لکھوایا ہے آیت 53 میں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. 54 آیت میں صرف اللہ تعالیٰ، یہاں کوئی احسان کا بیان نہیں ہے بلکہ شرک کی انتہائی ظلم اور توحید کا بول بالا کرنے کا کام یہاں بتایا گیا ہے. اس کو آپ احسان نہ کہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم کہیں. شرک کا انجام میں تو بتایا گیا کہ قتل ہے. جی بالکل، جزاک اللہ. آگے جو بھی آئے گا نا میں آپ کو بالکل بتاؤں گا صاف صاف کھول کے کہ یہ احسان ہے، تاکہ ہم ان 10 احسانوں کو پورا کریں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم آرام سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. جزاک اللہ. نے آیت نمبر 52 میں بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا کہ پھر ہم نے تمہیں درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر کرو. تو اس کا مطلب ہے سر کہ یہ مطلب شرک کی تو آگے تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کے سارے گناہ بخش سکتا ہے سوائے شرک کے. تو ان کی پھر مطلب شرک کی معافی نہیں ہے کوئی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اس سے کوئی بری بات ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں سر، یہ تو ظلم عظیم ہے. وہ انسان جس کو اللہ نے فطرت الہیہ پر پیدا کیا، اپنی فطرت پر پیدا کیا، اس کو کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ شرک جیسا جرم کا ارتکاب کرے؟ اللہ کیوں بخشے اس کو؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ تو گناہ ہی، شرک کو اتنا بڑا گناہ اور اس کو اسے ہی بخش دیا جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو آمین. بہت بہت سر ایک جزائے خیر سوال دے، ہے. اور ہم سب کو آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں پروردگار ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی آمین اور عمل کی توفیق دے، ہم لوگوں کی اولادوں کو، آمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی، اور آمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا آمین فرمائے. اور آمین اللہ پاک بس رحم کرے پوری آمین دنیا پہ، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم کرے. آمین. سر ایک سوال ہے. جی حکم.
سر یہ جو دو گروپ بنے تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، تو جنہوں نے قتل کیا تھا کیا وہ بھی شرک میں ملوث تھے یا وہ صرف شرک نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے؟ یہ ان کا جرم تھا؟ دیکھیں آپ میرا بات کو سمجھیں کہ وہ یہ جو لوگ توحید پرست تھے وہ ایک گروپ تھا، اور جو مشرک تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی یہ دوسرا گروپ تھا. اب سمجھ آ گئی بات؟ جی جی سر جی جی بیچ میں ایک نیوٹرل گروپ بھی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ہمیں کیا، چھوڑو جو بھی کرتے ہیں کرنے دو، وہ بھی بھائی ملوث تھے شرک میں. سر سب آپ کے میری بات قانون کی طرح. جتنا جتنا قرآن نے بتایا ہے آپ اس کو سمجھ لیں. اور اب دیکھیں نا وہ تین گروپ، وہ تو آپ اس پہ چلے گئے، وہ جو واقعہ تھا مچھلیاں پکڑنے کا، سب کا ذرا آپ اس واقعے میں جتنا بیان ہوا ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کو کھولیں، اس کو سمجھ لیں. وہ تین گروپ جو ہے وہ وہاں کا معاملہ ہے جہاں ان لوگوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو، ہم کس چکر میں پڑے، یہ تو مان کے نہیں دیں گے. آپ کا فرض کے دن کا واقعہ سر. آپ کا فرض ہے کہ آپ برائی کو دیکھ کر اس کو حسب حال نصیحت کریں، اس سے لوگوں کو بچنے کی دعوت دیں. یہ آپ کا فرض ہے. چپ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. سر آج جو بدعات ہو رہی ہیں یہ بھی تو ظلم ہے، شرک میں ہی آتی ہیں سب. تو آپ ان کو سمجھا دیں. آپ ٹھیکیدار تو نہیں بنایا اللہ نے آپ کو. جی سر ایسا ہی ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك اللہ. آمین ثم آمین.